नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मियां मोहम्मद अकरम आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर का एक वाक़या है कि कुछ लोगों ने जाकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से शिकायत की कि अमीरुल मोमिनीन कसाबों ने गोश्त महंगा कर दिया है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ये गोश्त महंगा कसाबों ने नहीं किया, आपने किया है। उन्होंने बड़े ताज्जुब से पूछा कि अमीरुल मोमिनीन, हम गोश्त कैसे महंगा कर सकते हैं? तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि आप खरीदना छोड़ दें, ये गोश्त खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। तो मकसद ये कि इसको महंगा करने में हमारा अपना किरदार है। हर तरह के हालात में जो मोमिन होता है वो अपने असलाफ की तरफ उसकी नजर जाती है कि इन हालात में हमारे असलाफ ने हमें क्या सिखाया, हमें किस चीज का सबक दिया, इन हालात में अल्लाह का क्या हुक्म है, हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन हालात में क्या हुक्म है, हमारे सहाबा कराम का इस तरह के हालात में, कठिन हालात में उनका क्या अमल रहा। तो इस वाक़े से पहली बात तो ये मिलती है कि सबसे पहले हमने अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करना है। जिन लोगों ने अपने आप को नफ्स से मगलूब होने से बचा लिया, खुदा की कसम उसकी दुनिया भी कामयाब ठहरी और उसकी आखिरत भी कामयाब ठहरी। वजह यह है कि हम नफ्स के हाथों मगलूब हो चुके हैं। जो नफ्स जाता है हम वही करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई का एक तूफान उठा हुआ है। ये एक साने से कम नहीं है कि जो इस वक्त पाकिस्तान के अवाम पे गुजर रही है, कि अगर वो अपनी ज़ैर ज़रूरियात की तरफ ध्यान देते हैं तो उनके पेट की जो ज़रूरियात हैं वो मुतासिर होती हैं। तो कहने का मकसद ये कि हमने नफ्स के खिलाफ सबसे पहले जिहाद करना है और इसके बाद फिर इस जो जालिम निज़ाम है, जो हमारे ऊपर जो जालिम हुक्मरान मुसल्लत हैं, फिर हमारी कामयाबी यकीनी हो सकती है कि जब हम अपने नफ्स के खिलाफ लड़ना शुरू कर देंगे। इन हालात में खुदकुशियों के वाक़यात भी मंजर पे आम पे आ रहे हैं, लेकिन अफसोस कि हम उनके बारे में खबर तो दे देते हैं, लेकिन उनके इस जुर्म और इस गुनाह पे उनकी इस्लाह करने की कोशिश नहीं करते कि ये मोमिन का काम नहीं है कि वो मायूस हो जाए। मायूस तो वो हो जिसका खुदा नहीं, हमारा तो खुदा है। हमने मायूस होने से अपने आप को भी महफूज रखना है और अपने बाकी पाकिस्तानी भाइयों को भी बातचीत के जरिए उनको इस मायूसी की दलदल से निकालना है। अगली बात ये कि ये मोमिन की सिफात में से एक सिफ्त है कि वो हालात के मुताबिक अपनी फहम व बसीरत से काम लेता है कि इन हालात में मुझे क्या करना चाहिए। पहला काम यही कि अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद शुरू कर दें। बिजली के बिल महंगे आने लगे, महंगे पड़ रहे हैं आपको, तो इसका भी एक हल है कि बिजली की ज़रूरियात को कम से कम दर्जे पे ले आए, उसका जो इस्तेमाल है कम से कम कर लें। क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि हम
اپنی ضروریات کو کم کر کے ہم امیر ہو گئے۔ اگلی بات یہ کہ جو چیز مہنگی ہو رہی ہے اس کے خلاف بائیکاٹ کر دیں۔ آج بھی یورپ میں چلے جائیں، یقین جانیے کہ اس دنیا میں جس معاشرے نے بھی ترقی کی ہے اس نے اسلامی اصولوں کو اپنا کر کی ہے۔ اب یورپ میں بھی آپ کسی سے پوچھ لیں کہ وہاں پہ بھی اگر کوئی چیز مہنگی ہونے لگتی ہے تو لوگ اس کو خریدنا چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ جو چیز مہنگی ہونے لگتی ہے ہم واویلا کر کے اور اس کی خریداری کو مزید پروموٹ کر کے ہم اس کو مزید مہنگا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ مومن اپنے حالات دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اللہم قننی بما رزقتنی، کہ یا اللہ جو تو نے مجھے رزق دیا ہے اس پہ مجھے قناعت نصیب فرما۔ رزق جو مقدر کا ہے وہ مل جائے گا۔ اگلی بات آپ سے گزارے یہ کہ غربت جو ہے یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں، اگر یہ معاملہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن فاقہ، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ اس طرح کے حالات میں اللہ تعالیٰ قوم کو آزماتے ہیں، پھر اس آزمائش کے بعد جن حالات میں انہوں نے صبر کیا ہوتا ہے اور ان نعمتوں کی پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر بارش کر دیتے ہیں۔ یہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے کس طرح آزمانا ہے مومنوں کو، خوف کی حالت میں، بھوک کی حالت میں، پھلوں کے کم ہونے کی حالت میں، مالوں کے کم کرنے کی حالت میں، مالوں کے زیادہ کرنے کی حالت میں، یعنی کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں۔ اور اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو حالات پاکستان کے چل رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ میری آپ لوگوں سے دعا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ان حالات میں ہم نے اللہ کی طرف کتنا رجوع کیا، اپنے گناہوں سے کتنی توبہ کی۔ ہم میں سے کتنے لوگ تھے جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے، اب انہوں نے پڑھنی شروع کر دی۔ کچھ لوگ نماز میں سستی کرتے تھے، انہوں نے نماز میں باقاعدگی اختیار کر لی۔ جنہوں نے جھوٹ بولنا تھا انہوں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا۔ جو ملاوٹ کرتے تھے انہوں نے ملاوٹ کرنی چھوڑ دی۔ تو جب تک ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے تو پھر اسی طرح ہمارے اوپر طرح طرح کے عذاب بطور ٹریلر کے وہ آتے رہیں گے۔ اب ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی حوصلہ دینا ہے کہ یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ گھبرا جائے، اور دوسرے اپنے بھائیوں کو بھی جو سادہ طبیعت کے ہیں ان کے اندر بھی جینے کا حوصلہ پیدا کرنا ہے۔ ان کو گر بتانے ہیں کہ ہم نے ان حالات میں اپنی ضروریات کو کم کر کے کس طرح ہم اس ظالم نظام کے خلاف اپنا ایک جو جہاد ہے اس کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اگر ہم نے سب سے پہلے اپنے نفس کو قابو کر کے اس نظام کے خلاف اگر جرات اور بہادری کے ساتھ اور اللہ سے مدد طلب کر کے کھڑے ہو گئے تو یقین جانیے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بارے میں وہ مہاتیر محمد جو ملیشیا کے صدر ہیں بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ جو اسرائیل مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے، اگر مسلمان اتحاد میں آ جائیں، یہ اکٹھے ہو جائیں اور اس کو اپنا نصب العین بنا لیں کہ ہم نے اسرائیل کے خلاف لڑنا ہے، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، محاسبہ اپنا سب سے پہلے ہے، تو یقین جانیے اسرائیل اگر یہ مسلمان اکٹھے ہو کر پیشاب بھی کر دیں تو یہ اسرائیل اس پیشاب میں بھی ڈوب جائے گا۔ اور میں اس نظام کے حوالے سے بھی ایسے کرتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو درست کر لیا اور اس نظام کے خلاف سٹینڈ لے لیا تو یہ وقت بھی دور نہیں، یہ وقت بھی بعید نہیں
جب یہ ظالم حکمران اور یہ ظالم نظام پیشاب کی نالی سے بہ کر نکل جائے. تو میرے خیال میں ان حالات میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، اپنی ضروریات کو کم کرتے ہوئے اپنے قریبی کسی کمزور بھائی کی مدد کیجیے جتنا ہو سکتا ہے. یہ ایک ایمرجنسی کی حالت ہے پاکستان میں. یہ حکمران کچھ نہیں کر سکتے، یاد رکھیں. یہ ڈالر 400 پہ جائے گا، یہ بجلی 100 روپیہ یونٹ ہو رہی ہے. اس کا حل یہی ہے کہ آپ پروٹیسٹ کریں لیکن سوبر طریقے سے، جیسے ایک مہذب معاشرہ کرتا ہے. اس پروٹیسٹ میں کسی قسم کی کمزوری نہیں آنی چاہیے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم اپنا محاسبہ نہیں کریں گے. آپ سے گزارش یہی ہے کہ اپنے جتنا ہو سکتا ہے اپنے قریبی بہن بھائیوں، رشتہ داروں، عزیز و اقارب اور اپنے ہمسائے پڑوس میں ان حالات میں نظر رکھیں. جتنا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ تعاون کریں. اگر آپ مالی معاونت ان کے ساتھ نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو میری گزارشات ہیں، یہ گزارشات ان تک شیئر کروا دیں، یا اپنی طرف سے ان کو حوصلہ دے دیں کہ یہ خودکشی کرنا یا مایوس ہونا یہ مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ اتنا زبردست قسم کا پروٹیسٹ کریں کہ ان ظالم حکمران یہ مجبور ہو جائیں خودکشی کرنے پہ. آپ کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو خوش ہوتے ہیں. یہ کسی کے اس عمل سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. نہ ان کا مذہب سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا کوئی دین سے تعلق ہے، نہ ان کا کسی انسانیت سے تعلق ہے، نہ ان کا کسی اخلاقیات سے کوئی تعلق ہے. یہ تو درندہ نما انسان ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں. لیکن جب اس طرح کے حالات آ جائیں تو یاد رکھیں، ان حالات میں جب قوم اللہ کی مدد لے کر اس نظام کے خلاف سٹینڈ لیتی ہے تو پھر یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسی قوم کو چمکا دیتے ہیں. اپنی ضروریات ان کو کم کر لیں. پھر میری آپ سے گزارش یہ ہے، ذرا اپنے لیڈر کی طرف دیکھ لیں کہ عمران خان جس طرح کا اس کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے، میرے خیال میں یہ جو پاکستان میں ہمارے کوئی ایسا ان کے مد مقابل نہیں ہے جس کا لیونگ سٹینڈرڈ اتنا ہو. لیکن کمال ہے اس شخص کی، وہ کہتا ہے جو قیدیوں کا کھانا ہوگا وہی میں کھاؤں گا. میرے بارے میں بعد میں وکلا سے گزارش کرتا ہوں کہ کسی قسم کی میرے لیے ریلیف لینے کی جیل میں خدا کے لیے کوئی اپلیکیشن سبمٹ نہ ہوگا. میں خوش ہوں، میں راضی ہوں. میں تو وہ خوش نصیب ہوں کہ اس جیل میں، اس تنہائی میں مجھے اللہ تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید سمجھنے کا موقع دیا ہے. جس لیڈر کی یہ سوچ ہو تو پھر باطل اس کے سامنے زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتا. تو آپ بھی اس سسٹم کو، اس پروٹیسٹ کو، اس نظام کے خلاف بھرپور طریقے سے کریں. اپنے ملک دشمن اور عوام دشمن چہروں کو بھولنا نہیں ہے کہ آپ نے وہ یہاں پہ حالات پیدا کر دینے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم کا بندہ پبلک میں آنے سے بھی خوف زدہ ہو. ان کو جوتے پڑنے چاہیے. آپ وہ غیرت کا مظاہرہ کریں. میرے خیال میں میری جو گزارشات تھیں وہ آپ تک میں نے پہنچا دی، اور خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے. مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن میری آج آپ سے یہ گزارش بھی ہے کہ اگر میرے آپ ان خیالات سے متفق ہیں تو میں آپ کا اس بات پہ بہت بہت شکر گزار ہوں گا کہ اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیا اور کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنے کمنٹس دے کر مجھے اگر انکریج کر دیا یا میری اصلاح کے لیے کوئی مجھے تجویز دے دی تو میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں گا. یہ نیکی کا ایک پیغام تھا اللہ کی رضا کے لیے، وہ میں نے آپ تک ڈیلیور کر دیا. اور آپ کا کام یہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے کمنٹس کے ذریعے مجھے بھی انکریج کریں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ ہمارے اپنے پاکستانی بھائیوں تک پہنچائیں تاکہ ان حالات میں ان کو جینے کا
کوئی حوصلہ مل سکے۔ تو اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔